अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन दाइमन अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मुक़द्दस में इरशाद पाक है कि जिसका माना और मफ़हूम है कि और तुम हज व उम्रा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए मुकम्मल करो। हज व उम्रा ही नहीं बल्कि जितनी भी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला के लिए की जाती हैं उसका मकसूद सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हो, ताकि बंदे से होने वाले अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल व महबूब हो। आज हम और आप इसलिए बैठे हैं कि उम्रे के ताल्लुक़ से कुछ बातें आप हज़रात को सुनाई जाएँ। उम्रा ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में चंद मौक़ों पर उम्रा किया। लिहाजा अगर हुज़ूर की सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए उम्रा करते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इसमें भी अपनी खुशी का इज़हार फरमाता है और इसके ज़रिए जो चीज़ें बंदों को अपनी नेमतों के तौर पर, बरकतों के तौर पर अता करनी है, अल्लाह ताला वो सब कुछ अता करता है। उम्रे के लिए चंद ज़रूरी बातें हैं, जिसमें से एक बात का ताल्लुक़ शर्त से है, यानी ज़रूरी, लाज़मी, और एक का ताल्लुक़ फ़र्ज़ से है, और दो बातें ऐसी हैं जो वाजिब हैं। इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा करके मसाइल के साथ इसको आपके सामने मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो जब आप उम्रा जाने वाले हों तो उम्रा जाने से पहले कुछ सामान आपको ख़रीदना पड़ता है, जिसमें ख़ास तौर से एहराम और चप्पल होती है। मर्दों के लिए एहराम की सूरत में दो बग़ैर सिले हुए कपड़े, एक तहबंद और एक चादर की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है, और जो चप्पल पहनी जाती है वो स्लीपर, यानी जैसे बाटा की चप्पल कहते हैं या फिर दो पट्टी की चप्पल कहते हैं, जिसकी पट्टी बिल्कुल बारीक हो, इतनी बारीक हो कि पैर का जो अंगूठा है उसके ऊपर वाली हड्डी नज़र आए। क्योंकि आजकल स्लीपर कई तरीक़े की मिलती है, जिसमें मोटी पट्टियाँ भी होती हैं, जिससे पैर का अंगूठा जो ऊपर का हिस्सा है, हड्डी, वो छुपती है। तो ऐसी चप्पल कोई अगर 12 घंटे से ज़्यादा पहनता है तो उस पर मक्कतुल मुकर्रमा में एक दम, यानी एक बकरे को ज़िबा करना ज़रूरी होता है, तब जाके उसका उम्रा कबूल होगा। और अगर ऐसी चप्पल थोड़ी सी देर के लिए पहनी है, थोड़े से 2-4-5 घंटे के लिए पहनी है, तो ऐसी चप्पल पहनने के बाद अगर इसी के साथ उम्रा हुआ है तो सदक़ा देना पड़ता। सदक़े का माना ये है कि एक फ़कीर को सुबह और शाम मक्कतुल मुकर्रमा में खाना खिलाना। तो मर्द के लिए चप्पल भी अलग होनी चाहिए और लिबास भी अलग होना चाहिए। औरतों के लिए एहराम की कोई क़ैद नहीं है। औरतें रोज़मर्रा का जो लिबास पहनती हैं, बशर्त ये है कि शरीयत के हिसाब से जो लिबास मुतय्यन किया गया है, यानी आस्तीन पूरी कलाइयों तक हो और लिबास मुकम्मल हो, जिस्म का कोई हिस्सा या हिस्से का चौथाई हिस्सा नज़र ना आता हो, इस तरीक़े से ये औरतों के लिए एहराम तो नहीं है मगर ये उनका लिबास है। उसके ऊपर जो बुर्क़ा पहना जाता है उस लिबास को छुपाने के लिए, तो वो भी पहन सकती हैं। इसी तरह औरतें जो अपनी रोज़मर्रा की चप्पल है, रोज़मर्रा की सैंडल है, रोज़मर्रा के शूज़ हैं, उसका भी इस्तेमाल औरतें कर सकती हैं। उनको पैर के अंगूठे की हड्डी बताना कोई ज़रूरी नहीं। अगर पैर में सॉक्स भी पहनना चाहें तो औरतें पहन सकती हैं, हाथ में ग्लव्स भी पहनना चाहे तो औरतें पहन सकती हैं। हम जब एहराम की दुकान पे जाते हैं एहराम ख़रीदने के लिए, तो होता ये है कि एहराम वाले औरतों का एहराम ले लीजिए, और एहराम के नाम पर वाइट दुपट्टा देते हैं या फिर वाइट लिबास देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके पास में रखी हुई है, वो अपना बिज़नेस करते हैं। तो ये समझ लें कि औरतों का कोई एहराम नहीं है। बस इतना है कि जो चीज़ें शरीयत ने पहले से पाबंद की हुई हैं उसको मुकम्मल तौर पर पहन लें। एहराम
ایک صورت ان کے لیے عمرے کی ایک مقام پر آتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آپ نے احرام وغیرہ خرید لیا، اب احرام خریدنے کے بعد جس دن آپ کو جانا ہو اس دن اچھی طریقے سے غسل کر لیں، اور غسل کرتے ہوئے جسم میں جو اضافی بال ہوتے ہیں وہ بالوں کو نکال دیں، تاکہ سنت کے مطابق ہمارا جسم بھی ہو جائے۔ اسی طرح مونچھ رکھی ہوئی ہے، مونچھ کے بال بڑے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، تو ان سب کو اپنے جسم سے علیحدہ کر دیں۔ اب کبھی بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نہانے کے بعد میں خوشبو لگانے کی عادت ہوتی ہے، تو آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ جب تک کہ آپ عمرے کی نیت نہ کر لیں تب تک آپ خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں لگانے کے لیے اور کھانے کے لیے، اور جب عمرے کی نیت ہو جاتی ہے تو لگانے اور کھانے کے لیے خوشبو کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب ایک دن اگر خوشبو نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ خوشبو لگانے کے بعد احرام پہننا ہوتا ہے، پھر احرام میں وہ خوشبو آ جاتی ہے، پھر وہ کافی گھنٹوں تک محسوس ہوتی رہتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک دن خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ جب آپ نے غسل کر لیا، اگر اندر ہی حمام میں جگہ ہے تو تہبند اندر باندھ لیں، باہر نکلنے کے بعد اوپر والی چادر پہن لیں۔ احرام باندھنے کی دو جگہ ہیں، ایک تو آپ کا اپنا گھر ہے، دوسرا ہے ایئرپورٹ۔ ایئرپورٹ میں آپ جب آپ کا لگیج ہو جائے گا اور پھر امیگریشن ہوگا، پھر آپ کی اسکریننگ ہوگی، پھر آپ جب اندر جائیں گے، اندر جانے کے بعد نیچے ابھی فی الوقت میں نیچے ایک بہت بڑا حصہ بنایا گیا ہے جہاں پر آپ نمازیں وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نیچے ہی طہارت خانہ، وضو خانہ ہے، تو اگر وہاں احرام باندھنا ہے تو وہاں بھی احرام باندھ سکتے ہیں، یا گھر میں اگر احرام باندھنا ہے تو گھر میں بھی آپ احرام باندھ کر نکل سکتے ہیں۔ تو گھر میں آپ احرام باندھ لیں زیادہ بہتر، اور اگر مشکل ہوتی ہے جیسے اکیلے ہیں یا پھر پوری فیملی ہے، سب کا لگیج ہے، سب کا سامان ہے، تو آپ ایئرپورٹ پر بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں بھی اپنے پاس گھر میں غسل کر لیں گی، اور جو لباس ان کو پہننا ہے وہ لباس پہن لیں گی، اور پھر ایئرپورٹ وہ آپ کے ساتھ میں رہیں گے، اور اگر وہاں نماز نہیں ادا کی ہے تو ایئرپورٹ پر 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے طور پر یا احرام کی نیت سے یہ ادا کرنا ہے۔ یہ کوئی واجب اور فرض نماز نہیں ہے۔ اگر وقت مکروہ ہے، یہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی، تو کوئی بات نہیں، آپ بغیر نماز کے بھی آپ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اب جب آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نماز پڑھتے ہی آپ کو نیت نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نیت ہم نے کر لیا تو پوری پابندیوں میں آ جانا پڑتا۔ پابندی کیا ہے؟ خوشبو والی چیز نہ لگا سکتے، نہ کھا سکتے، اور اگر لگ گئی تو پھر اس پر دم دینا پڑتا، اور اسی طرح کھجلی ہو رہی ہے تو زیادہ تیزی سے کھجا نہیں سکتے کہ اگر 2 4 5 بال اگر جسم سے ہمارے کھجلی کی وجہ سے گر گئے، کھجانے کی وجہ سے، تو اس پر بھی پھر مکہ المکرمہ میں صدقہ دینا پڑتا۔ تو اسی لیے جب آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، فوری عمرے کی نیت نہیں کریں، آپ پلین کا انتظار کریں۔ فلائٹ کا اناؤنسمنٹ ہوگا آپ کو، فلائٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد میں اب آپ فلائٹ میں بیٹھیں گے، اب وہاں بیٹھ کر آپ ٹائم دیکھ لیں کہ کیا ٹائم پر آپ ٹیک آف ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ نے ٹائم دیکھ لیا تو اس کے 4.5 گھنٹے کے بعد یا 4:45، 4.5 سے 5 گھنٹے کے بیچ میں اب عمرے کی نیت کر لیں، اور اس درمیان میں آپ کوئی بھی خوشبو والی چیز کھا سکتے ہیں، جیسے سونف ہوتی ہے، الائچی ہوتی ہے، یا کوئی چیزیں ہم اپنے ساتھ میں ایسی لے گئے کہ جس میں اسمیل آتی ہے، خوشبو آتی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نیت کر لی تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ سر کے بالوں میں کنگھی بھی نہیں کر سکتے۔ واش روم چلے گئے تو لکوڈ سے آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں دھو سکتے، فلائٹ میں اگر واش روم یوز کر رہے ہیں تو یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے نیت کی۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی تو 4.5 5 گھنٹہ آپ فری ہے، آپ کوئی چیز بھی کھانے پینے کے لیے آپ استعمال کر سکتے۔ جب 4.5 سے 5 گھنٹے کے بیچ میں آپ دیکھ لیں کہ فلائٹ اتنا اڑ چکی ہے، اب آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت عربی میں ہے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، جس کا آسان سا معنی یہ کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کو آسان فرما اور اس کو قبول فرما۔ اب اگر عربی میں نیت یاد نہیں ہے، نیت سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اس نیت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، یعنی بغیر وضو کے بھی آپ نیت کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات، نیت کرنے سے پہلے آپ اپنا احرام چیک کر لیں۔ جو چپل مرد حضرات اپنی سلیپر چپل ہے یا جوتا پہن کے رکھا تھا تو وہ جوتا نکال دیں، اس کو پیکٹ میں ڈال کے بیگ میں رکھ لیں، بیگ سے چپل نکال کے پھر چپل پہن لیں، یعنی جب تک آپ نے نیت نہیں کی وہ چپل پہن سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد میں تھوڑا قانون اور مسئلہ بدل جاتا ہے۔ تو
تیسری بات یہ کہ خواتین جو ہوتی ہیں، جو نوز پیس لگاتی ہیں، نیت کرنے سے پہلے نوز پیس نکال دینا۔ اب اگر وہ چاہتی ہیں کہ نہیں میں نوز پیس پہنی رہوں یا میرا چہرہ کوئی نہیں دیکھے، تو ایک کیپ آتی ہے جو اکثر کرکٹ میں استعمال ہوتی ہے، تھوڑا سا آگے کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے کیپ، تو اس کے اوپر سے نقاب ڈال دیں تاکہ چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ ورنہ شریعت کی اجازت ہے کہ نیت کرتے وقت میں اور نیت سے لے کر عمرہ مکمل ہونے تک عورت اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے، اس پر شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے، تاکہ کپڑا لگنے سے محفوظ رہے، کیونکہ کپڑا لگتا رہے گا تو وہی مسئلہ ہوگا، 12 گھنٹے سے زیادہ پہنا ہے تو ایک جانور قربان کرنا پڑتا، اور اگر اس سے کم پہنا ہے تو پھر ایک فقیر کو مکہ المکرمہ میں صبح و شام کھانا کھلانا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو شریعت نے اجازت دی ہے اپنے چہرے سے نقاب نکال لیں، اور اگر کہیں کسی غیر مرد سے بچنا بھی ہو تو اپنے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ کر لیں تاکہ غیر مرد کی نگاہ سے بھی آپ محفوظ رہ سکیں۔ اب نیت آپ لوگوں نے کر لی، اب نیت کرنے کے بعد میں 3 مرتبہ کم سے کم لبیک اللہم لبیک پڑھنا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کم سے کم 3 مرتبہ یہ پڑھنا، اور زیادہ سے زیادہ اس وقت تک پڑھنا جب تک کہ آپ مکہ پہنچ کر کعبے کو نہ دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ اس وقت تک پڑھتے رہنا۔ اتنی مرتبہ پڑھیں گے، ممکن ہے ایک مرتبہ بھی قبول ہو گیا تو ہماری حاضری قبول ہو جاتی۔ جب عمرے کی نیت ہو گئی، آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا، تو اب اس کے بعد میں کسی طرح کی کوئی گفتگو، ایسی گفتگو کہ جس سے گناہ ہوتا ہو، جیسے کسی کی غیبت ہے، کسی کی چغلی ہے، کسی کے بارے میں غیر غلط بات، یا بیٹھے بیٹھے کسی کا مذاق اڑاتے رہے، تو یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرنا۔ ایک فلا رفث قرآن کہتا ہے، یہ حج کے معاملے میں ہے، مگر یہ بھی چونکہ عمرہ ایک حج کا حصہ ہے، اسی لیے اس معاملے میں بھی بندے کو احتیاط کرنا۔ فلا رفث ولا فسوق، کوئی بھی گناہ کے کام نہیں کرنا، کوئی بھی کسی طرح کے بھی گناہ کے کام کرنا چھوڑ دینا، خاص طور سے نیت کرنے کے بعد میں۔ ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ انسان کی عبادت کس چیز سے خراب ہوتی ہے، نماز کس سے خراب ہوتی ہے، تو وہ نماز میں ویسی حالتیں پیدا کرتا ہے۔ عمرہ کس سے خراب ہوتا ہے، حج کس سے خراب ہوتا ہے، تو وہ حج میں ویسی حالتیں پیدا کرتا۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت سارے لوگ حج میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، بہت سارے 5-6 بیٹھ کر ہنسی مذاق کر لیتے بیٹھتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے بیٹھتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کی باتیں، گناہ کے کام کرتے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں شیطان کو پتہ ہے کہ اس سے انسان اس سے اس کی عبادت کا نقصان ہوگا، تو وہ نقصان کرواتا ہے۔ تو ہم اس سے احتیاط کرنا، کیونکہ قرآن نے اس سے پہلے ہی سے ہمیں منع کر دیا۔ تو اب آپ نے نیت ہو گئی، اب آپ نے تلبیہ بھی پڑھ لیا، اب تلبیہ پڑھتے ہوئے اگر نیند آ گئی سو جائیں، مگر چہرے پر کوئی کپڑا نہ ڈالیں، کیونکہ ڈالیں گے تو صدقہ دینا پڑے گا۔ اب آپ سیدھا پہنچیں گے جدہ ایئرپورٹ، جدہ ایئرپورٹ پہنچ کر آپ کا امیگریشن ہوگا، جیسے ہی باہر نکلیں گے تو ہوتا یہ کہ 5-6 گھنٹے ایک ساتھ بیٹھے تھے تو حاجت محسوس ہوتی ہے، طہارت محسوس ہوتی ہے، تو بالکل آپ طہارت خانہ جا سکتے ہیں، طہارت کر سکتے ہیں، استنجا کر سکتے ہیں، اور پھر وہاں پر نکلنے کے بعد میں جو لکوڈ ہوتا ہے خوشبو والا، اس کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اب آپ پابندی میں آ گئے۔ اسی طرح مرد حضرات، چونکہ بعض لوگوں کو احرام باندھ کر واش روم میں بیٹھنے کی عادت نہیں رہتی، تو چونکہ لوگوں سے سنا ہوتا ہے کہ احرام ایک مرتبہ باندھ لو تو کھولا نہیں جا سکتا، یہ بات غلط ہے۔ آپ کا اگر آپ نے احرام باندھا ہے آپ کھول سکتے ہیں، اندر آپ کنڈی پر لگا کر اچھی طریقے سے آپ فریش ہو کر پھر تہبند اندر باندھ لیں، اس وقت میں کہ جب نیچے کوئی غلاظت نہ ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہو نیچے کیچڑ وغیرہ ہے تو واشر سے پانی بہا کر پھر وہاں پر آپ تہبند باندھ لیں۔ چونکہ جینٹس کا واش روم الگ ہوتا ہے تو باہر نکل کر آپ چادر پہن سکتے ہیں، کیونکہ کسی لیڈیز کا آنا جانا وہاں پر نہیں ہوتا۔ باہر نکلیں گے یہی خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ خوشبو سے نہیں دھوئیں گے، خوشبو والا لکوڈ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ پھر باہر آئیں گے، اپنا لگیج لیں گے، اپنا لگیج لے کر آپ کو بس میں بیٹھنا ہے۔ بس میں آپ کو اسنیکس وغیرہ دیے جائیں گے، اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ بس میں تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں، نیند آئے تو سو جائیں، مگر غیر ضروری گفتگو نہیں کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا سب سے بہترین عمرہ یہ ہے کہ بندہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ تو اب آپ پہنچیں گے اپنی ہوٹل کو۔ چونکہ ایئر انڈیا کا سفر ہے، ایئر انڈیا کے سفر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی فلائٹ ہوتی ہے صبح 5 بجے، اور آپ وہاں کے ٹائم کے حساب سے پہنچتے 9:30 بجے جدہ کو، اور جدہ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں لگ بھگ 11 سوا 11 بجے سارے لوگ جمع ہو کر آپ کی بس نکلتی ہے، اور لگ بھگ آپ
مکہ پہنچتے ہیں 1 بجے اور 1:15 کے درمیان. وہاں پہنچنے کے بعد آپ جاتے ہی آپ کو روم نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو رولز ہے چیک آؤٹ کا وہ 2 بجے اور چیک ان کا جو ٹائم ہے 3 سے 4 بجے. تو اب آپ یہ 2-3 گھنٹے خالی بیٹھیں یا کیا کریں؟ تو میں اکثر مشورہ دیتا ہوں جب آپ پہنچیں گے آپ کا لنچ ریڈی ہوتا، آپ لنچ کر لینا. لنچ کرنے کے بعد وہیں پر اندر واش روم ہوتے ہیں، وہیں پر فارغ ہو کر اگر ضرورت محسوس ہو تو وہیں سے وضو کر کے آپ نیچے اتر جانا. اپنا جو سامان ہے جو آپ نے چیک ان کروایا تھا وہ سارا سامان ویسے ہی رکھ دیں، اور اس سامان میں اگر قیمتی چیزیں ہیں تو اس قیمتی چیزوں کو نکال کر اپنے چھوٹے بیگ میں جو آپ کیری کیے ہوئے ہیں اس بیگ میں ڈال دیں، اور وہاں سے لوگوں کے ساتھ معلم آئے گا، معلم کے ساتھ عمرے کو چلے جائیں. کیونکہ 1 بجے سے 4 بجے تک 3 ساڑھے 3 جو بھی بجتے ہیں، یہ 2-2.5 گھنٹے اگر آپ انتظار کریں گے اپنے روم کا تو اس سے بہتر ہے کہ یہ 2-2.5 گھنٹے میں آپ کا عمرہ ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے سامان وہاں رکھ کر آپ چلے جائیں. عورتیں جب جائیں گی تو اپنی ساتھ میں قینچی خرید لیں. تو قینچی آپ جو چیک ان کرواتے ہیں، جو لگیج کرواتے ہیں، اس کے اوپر کے حصے میں قینچی ڈال دیں تاکہ جب آپ عمرے کو جائیں تو وہ قینچی سے آپ کے بال کاٹنے میں آسانی ہو. تو ایک قینچی آپ اپنی نکال کر آپ اپنے چھوٹے بیگ میں رکھ لیں، اور پھر وہاں سے معلم کے ساتھ وضو کر کے آپ چلیں گے حرم کی طرف. جب آپ حرم پہنچیں گے، اور حرم پہنچنے سے پہلے اگر آپ نے وضو نہیں کیا تھا تو باہر حمامات ہوتے ہیں، واش رومس ہوتے ہیں، وہاں پر آپ وضو کر سکتے ہیں. یا پھر اندر جانے کے بعد ایسا ہوا کہ غلطی سے وضو ٹوٹ گیا تو پھر باہر آنے کی ضرورت نہیں. وہاں پر اندر جو زمزم کے کین ہوتے ہیں، زمزم کے کین سے گلاس میں پانی لے لیں، یا دوسری طرف نل بھی لگائے گئے، وہاں جا کر زمزم سے وضو کر کے پھر اپنے گروپ کے ساتھ آپ اندر اتریں. اب جب آپ اندر جائیں گے کعبے کو دیکھنا ہے، کعبے کو دیکھ کر جو دعائیں کرنی ہیں وہ دعائیں آپ کر لیں. اس کے بعد اب آپ یہاں سے عمرے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس کو فرض کہا جاتا ہے اور جس کو طواف کہتے ہیں. طواف کرنا فرض ہے. پہلا تھا شرط یعنی احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا، نیت کرنا، اور ایک ہے فرض. فرض یہ ہے کہ بندہ کعبۃ اللہ کے باوضو 7 چکر کرے، جس کو طواف کہتے ہیں، 7 طواف کرے. اب جب آپ مرد طواف شروع کریں گے تو اپنا جو یہ چادر اوپر تھی شولڈر پہ، اس کو نکال لیں گے، اور نیچے رائٹ سائڈ کا جو حصہ ہے بغل میں سے لے کر لیفٹ سائڈ کے شولڈر پہ ڈال دیں گے. یعنی یہ حصہ جو ہے یہ اوپن رہے گا، رائٹ کا جو حصہ ہے یہ اوپن رہے گا. یہ کب تک رہے گا؟ جب تک آپ کا طواف مکمل نہ ہو جائے. تو اب آپ کو طواف شروع کرنے سے پہلے نیت کرنی ہے. عربی میں نیت ہے اور اردو میں نیت کم سے کم چھوٹی سی چھوٹی یہ ہے کہ اللہ میں اس مقدس گھر کا طواف کر رہا ہوں، بس یہ نیت کریں گے. اب آپ کو طواف شروع کرنا ہے حجر اسود سے. اب حجر اسود چونکہ پہلی مرتبہ ہم گئے، ہمیں پتہ نہیں حجر اسود کہاں ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کعبے کی جو دیواریں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ایک طرف دیوار میں گرین لائٹ نظر آئے گی، تو وہ جو گرین لائٹ ہے وہ حجر اسود کا ڈائریکشن ہے. چلتے چلتے وہاں پہنچیں گے، گرین لائٹ کے پاس میں آپ کو رکنے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ بھیڑ اتنی ہوتی ہے. چلتے چلتے آپ حجر اسود کی طرف اپنا چہرہ کریں گے، 3 مرتبہ ایسے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کو بوسہ دیں گے. آپ کے طواف کی پہلی چکر شروع ہو رہی ہے. یہ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. سب سے پہلا ہے رکن اسود جہاں سے آپ کا طواف شروع ہوتا ہے. وہاں سے آپ آگے جائیں گے رکن عراقی، اور ایک پھر ادھر سے اس طرف آئیں گے یہ ہوتا ہے رکن شامی، ادھر سے پھر ادھر آئیں گے یہ ہوتا ہے رکن یمانی، پھر یہاں سے پھر رکن اسود کی طرف. یہ 4 کونے. اب ان 4 کونوں میں ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ کتابیں لے کر چلتے ہیں، اور کتابیں وہی کتابوں میں جو لکھا ہے وہی پڑھے تو ہمارا عمرہ قبول ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. یہ بات غلط ہے، کیونکہ حضور کی سنت سے طواف کے دوران جو چیز ثابت ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ دعا کب پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے علاوہ حضور نے کہ امت کے لیے آسانی حضور کی طرف سے یہ رہی کہ امت کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ حضور اپنے امت کے حوال سے واقف ہیں کہ کہیں پڑھنا نہ آئے گا تو پھر پڑھنے کے لیے مشقت ہوگی. تو حضور نے امت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. اب امتی کیا کرے کہ آپ کو جو یاد ہو، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو پہلا کلمہ یاد ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، یا اگر 4 کلمے یاد ہیں، استغفار یاد ہے، اور آیت کریمہ یاد ہے، درود پاک،
یہ 7 چکروں میں 7 چیزیں پڑھیں. پہلا کلمے سے 4 کلمے تک 4 چکر ہو جائیں گے. ایک چکر میں استغفار ہوگا، ایک چکر میں آیت کریمہ یا تسبیح ہوگی. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک چکر میں درود شریف. تو اس طرح ہماری 7 چکر ہو جائیں گے. اب اگر کسی کو 4 کلمے بھی یاد نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ پہلا کلمہ یاد ہے تو 7 چکر میں پہلا کلمہ پڑھے. درود پاک یاد ہے 7 چکر میں درود پاک پڑھے. استغفار یاد ہے، آیت کریمہ یاد ہے، یا ملا جلا کر سب پڑھنا چاہتا ہے تو سب پڑھے. قرآن کا کوئی سورہ پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے. کب؟ یہاں سے نکلے، یہ پہلا رکن ہوا، پہلا کونا، دوسرا، تیسرے سے پھر چوتھا کونا آتے ہوئے، یعنی حجر اسود کے لائن کا جو کونا ہے وہاں سے حجر اسود آتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حضور فرماتے ہیں، 2 حدیثیں ملتی ہیں، روایتیں ہیں. بعض میں کہا گیا 70,000 فرشتے اس حصے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس دعا کے کرنے والے پر آمین کہتے ہیں. تو اگر کسی ایک کے لیے بھی آمین قبول ہو گئی تو یقیناً اس بندے کی دنیا آخرت سنور جاتی. تو ہر چکر میں یہاں سے یہاں تک یہی پڑھنا ہے. باقی پوری چکروں میں آپ کو جو یاد ہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. ایک حضور کے دور میں تو ایک صحابی تھے جن کو کچھ نہیں آتا تھا، یا کریم پڑھتے تھے. حضور نے اس کو بھی پسند فرمایا. تو خیر یہ چیز ہے. 7 چکر ہو جائیں گے. 7 چکر ہونے کے بعد میں اب آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے واجب الطواف کی نیت سے مقام ابراہیم کے ڈائریکشن میں. اب یہاں پر چند باتیں سن لے، پھر آگے ہم آئیں گے. 3-4 باتیں ہیں وہ سن لیجئے. کعبے کا طواف کرتے ہوئے کبھی ہوتا ہے بشری تقاضے، وضو ٹوٹ جائے. تو اس میں 2 مسئلے یاد رکھنا. اگر 4 چکر سے پہلے وضو ٹوٹا ہے تو پھر سے طواف کرنا پڑے گا، اور اگر 4 چکر کے بعد وضو ٹوٹا ہے تو جہاں وضو ٹوٹا وہ جگہ یاد رکھنا، زمزم سے وضو کر کے آنا، وہاں سے کنٹینیو کر لینا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ طواف کریں گے تو کوئی بھی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے صف بننا شروع ہو جاتی. تو اب اگر صف بن گئی تو صف بن گئی ہم کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ صف کے پیچھے جتنی صفیں بنتی رہے اس کے پیچھے سے طواف کر کے ہم اپنے طواف کو مکمل کر لیں. اب اگر اس کے باوجود 1 آدھ چکر رہ گئی، 2 چکر رہ گئی، 3 رہ گئی، جتنی بھی رہ گئی، تو اب اذان ہوئی تو جہاں پر آپ ہیں وہیں پر کھڑے ہو جائیں. لیڈیز کو پیچھے بھیجا جائے گا. لیڈیز اپنی جگہ پر یاد رکھیں کہ کہاں ہم نے چھوڑا ہے، وہ جگہ، وہ نشانی یاد رکھیں. پھر نماز ہونے کے بعد وہاں سے اپنی باقی کی چکر مکمل کر لیں. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے اگر کعبے کے قریب ہم آ گئے تو قریب آئیے، مگر کعبے کے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، نہ دروازے کو، نہ مقام ابراہیم کو، نہ حجر اسود کو، نہ کعبے کے غلاف کو، نہ پتھر کو. وجہ یہ ہے کہ وہاں خوشبو لگی ہوئی ہوتی. اگر ہمارا ہاتھ لگ گیا یا کچھ بھی ایسی خوشبو آ گئی ہم کو تو پھر دم دینا پڑے گا. تو اس کے لیے قریب سے طواف کریں، مگر اس کو بوسہ وغیرہ نہ دیں، نہ اس کو ہاتھ لگائیں. یہ تیسری بات. چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ کعبے کا طواف کر رہے ہو تو اپنے فون کا لائیو ویڈیو کے لیے استعمال نہیں کرنا. وہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مسئلہ نہیں معلوم ہوتا کر لیتے ہیں، مگر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ طواف یہ نماز کی طرح، جیسے نماز میں ہم اپنا فون یوز نہیں کرتے اسی طرح طواف میں بھی فون یوز نہیں کرنا، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا. کیونکہ جب فون یوز ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا داری میں، باتوں میں، اس میں ٹائم نکل جاتا، نہ چکر یاد رہتے نہ ذکر یاد رہتا. تو فون یوز نہیں کرنا. ہاں بس اتنا ہے، بات کرنے کی اجازت ہے کہ بازو چلنے والے بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں یہ پڑھ رہا ہوں. بھائی میرے کو نہیں آتا، آپ پڑھائیے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کا پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، آپ کو پڑھانے کا ثواب ملے گا. ایک چیز آپ نے پڑھائی 1 لاکھ کے برابر ثواب ملے گا. تو یہ چیز بہت اچھی ہے ہمارے لیے. کوئی آ کر پوچھ لے گروپ میں کہ بھائی چکر کتنے ہوئے، بھول گیا، اتنے چکر ہوئے، پھر یہ نہیں سوال کرنا کیسا بھول گئے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ سب ضروری نہیں. اتنے چکر ہوئے، پھر ہم اپنا ذکر کرتے ہوئے کعبے کا طواف مکمل کر لیں. 7 چکر ہو جائیں گی. 7 چکر ہونے کے بعد کعبے کے دروازے کے سامنے کی طرف مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کے ڈائریکشن میں آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے. اب اگر مقام ابراہیم کے ڈائریکشن میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو کہیں پر بھی اطراف میں 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف کی نیت سے پڑھنا ہے. وہ پڑھنے سے پہلے جو آپ نے شولڈر اوپن رکھا تھا اس شولڈر کو ڈھانپ لیں. اب عمرہ ایسے ہی مکمل کرنا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے وقت ہے کعبے کے دروازے کو دیکھ کر دعا کر لیں. پھر اس کے بعد پیچھے کی طرف جائیں گے جہاں صفا مروہ ہے. جاتے وقت میں آپ زمزم کا استعمال کر سکتے، اور زمزم جب تک آپ لوگ رہیں
ठंडा जमज़म मत पीजिए, क्योंकि ठंडा जमज़म पिएंगे तो खांसी होती है, बुखार आ जाता है, सर्दी हो जाती है और इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। फिर हम गए थे काबा देखने के लिए, वो मकसद फौत हो जाता है। तो जो नॉर्मल पानी है वो पी भी लें, और छोटे छोटे बॉटल जो 300-500 ml के होते हैं वो बॉटल अपने साथ में रखें, ताकि जमज़म भर के अपने रूम पर लाकर पिएं, क्योंकि वहाँ कोई भी होटल में पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं होता। अगर आपको पीने का पानी चाहिए तो दो जगह है, एक तो आप या तो जमज़म भर लीजिए, या खाने को जाएंगे वहाँ पर पानी होता है, वहाँ बॉटल भर लें। मगर मेरा मशवरा ये होता है, आम पानी तो कहीं भी मिल जाता, जमज़म वहीं मिलता, हम ला भी नहीं सकते ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पर जमज़म पिए ताकि इसके फ़ायदे आपको मिल सके। ठीक है, अब आप सफ़ा मरवा जाएंगे। सफ़ा मरवा जब जाएंगे तो आप पहुँचेंगे पहले सफ़ा में। सफ़ा पहुँचकर एक दुआ पढ़ी जाती है, कुरान की एक आयत है, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। ये अल्लाह का एक हुक्म है कि अल्लाह ने सफ़ा मरवा को अपना शायर कहा, हज उम्रा करने वालों को उसके चक्कर करने का रब ने हुक्म दिया। ये हुक्म बंदा याद करता है, इसको दोहरा लेता है। अगर ये आयत याद नहीं है, कोई पढ़ाता हो तो पढ़ ले, नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं। अब आप सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होंगे, नियत करेंगे कि अल्लाह मैं सफ़ा मरवा के चक्कर की नियत कर रहा हूँ, इसको कबूल फरमा। फिर आप काबे की तरफ देखेंगे, पत्थर से आपको डायरेक्शन मालूम होगा क़िबला किधर है। काबे की तरफ देखेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर एक मरतबा कहना, बोसा देने की ज़रूरत नहीं, इस्तिलाम की ज़रूरत नहीं, बस अब यहाँ से सफ़ा से मरवा आपको चलते हुए जाना है। ये आधे किलोमीटर का रास्ता है। सफ़ा मरवा के दरमियान एक जगह ग्रीन लाइट शुरू होती है, एक जगह ख़त्म होती है, तो वहाँ पर मर्द हज़रात दौड़ना है। दौड़ने का मतलब रेस लगाना नहीं, तेज़ी से भागना नहीं, बल्कि अपनी जो चल रहे थे चाल उससे थोड़ा तेज़ हो जाना, ताकि ये सुन्नत हुजूर की अदा हो जाए। सफ़ा से मरवा जाते हुए बीच में एक जगह लाइट आती है, तो वहाँ से शुरू करें, जहाँ लाइट ख़त्म होती है वहाँ पर ख़त्म कर दें। औरतों को दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं, वो अपने नॉर्मल अंदाज से चलेंगी, आपके साथ आकर मिल लेंगी, फिर आप उनके साथ में मरवा पहुँचेंगे। मरवा पहुँचकर फिर सफ़ा की तरफ आते हुए आप काबे के डायरेक्शन में एक बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर आप वहाँ से सफ़ा की तरफ आएंगे। इस तरह आपको 7 चक्कर करने। 2 बातें याद रखें, दौरान तवाफ़ अगर आप थक गए हैं तो बैठ सकते हैं, और बैठने के बाद जहाँ से आपने तवाफ़ छोड़ा था उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सफ़ा मरवा में भी अगर आप चक्कर करते करते थक गए हैं तो बैठ सकते हैं, बैठने की इजाज़त है। ये नहीं कि चल के पहले पूरा करो तब आपको जो है ना ये चीज़ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप बैठ सकते हैं। फिर आपको लगे कि अब मेरे अंदर फिर से ताकत आ गई, फिर आप चक्कर कर सकते हैं। ग्रुप के साथ रहें तो ग्रुप का ख्याल कर लें, ताकि थोड़ा, क्योंकि ग्रुप रहता है तो सब धीरे धीरे ही चलते हैं, तो इंशाल्लाह उस वक्त आसानी होगी। इसके अलावा अगर हम तवाफ़ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो उस वक्त के लिए ये मसला जहन में रख लें कि रुक सकते हैं कहीं पर भी। और दूसरी बात ये जहन में रखें कि सफ़ा मरवा की सही के दौरान अगर वज़ू टूट जाता है, या जैसे ही आपने मकाम इब्राहिम पर नमाज़ पढ़ी और वज़ू टूट गया, तो सफ़ा मरवा की सही बग़ैर वज़ू के भी कर सकते हैं। मगर चूँकि इबादत का एक हिस्सा है, अंदर जमज़म रहता है, तो वहाँ से वज़ू कर लें ताकि ये इबादत भी वज़ू के साथ अदा हो जाए। जब सफ़ा मरवा की 7 चक्कर हो जाएं, तो 7 चक्कर होने के बाद जैसे मैंने कहा था कैंची साथ में रखना लेडीज़, तो लेडीज़ कैंची अपनी निकाल लें, और चोटी का कोई भी हिस्सा, यानी चोटी बड़ी होती है, कोई भी हिस्सा, एक हिस्सा कोई भी किनारे से अपने ये बाएं हाथ की उंगली में 3 मरतबा फिरा ले, बालों को ऊपर से ऐसे कट कर दें। अब आपका उम्रा हो गया, आपका उम्रा ख़त्म, उम्रे की पाबंदी ख़त्म। अब अगर आप नोज़पीस लगाना चाहे लगा लें ताकि बेहतर हो जाता। अब आप पर कोई उम्रे की पाबंदी नहीं। मर्द हजरात अपने होटल की तरफ आएंगे, वहाँ पर सलून है, अगर ज़्यादा तादाद में जाते हैं तो 5 रियाल में वो लोग सबके बाल साफ़ कर देते हैं। तो पहली मरतबा जब आपने उम्रा किया, सवाल ये पैदा होता है मुझे 2-3 उम्रे करने हैं तो मैं थोड़े थोड़े बाल कटाऊँगा। तो ये जहन में रख लें कि पहली मरतबा जब भी उम्रा हो, हुजूर की सुन्नत है कि आप अपने सर से पूरे बाल निकाल दें। अब फिर आप सवाल करेंगे दूसरी मरतबा फिर बाल कैसे, तो हर 4 घंटे में बाल सर में फूट जाते हैं। जब भी दूसरा उम्रा हो, तीसरा, चौथा, जो भी उम्रा हो, अपने सर पर उस तरह चलवा दें, इंशाअल्लाह आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। अब उम्रा करने के बाद आप अपने रूम पे आएंगे। अब रूम पे आने के बाद थक गए हैं तो आप ये चाहते हैं कि मैं बाद में गुस्ल कर लूँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उम्रा होते ही गुस्ल करें, जैसे बाज़ लोग
یہ ذہن میں ڈالتے کہ عمرہ کرتے غسل کر لینا ضروری ہے، یہ بات غلط ہے۔ آپ اپنے حساب سے جب آپ کو ٹھیک لگے آپ غسل کر سکتے ہیں، آپ اپنا احرام اتار دیں کیونکہ عمرہ ہو چکا ہے، آپ اپنا نارمل لباس بغیر غسل کے بھی پہن سکتے ہیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات، جس احرام پر آپ نے عمرہ کیا ہے، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس احرام پر دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے، تو یہ بھی غلط ہے۔ جب تک احرام میلا نہ ہو، احرام سے پسینے کی بو نہ آئے، جب تک احرام پر کوئی ایسی چیز نہ لگ جائے کہ جس کو ہم خود نہیں پسند کرتے، تو آپ اس احرام کو بدل سکتے، یعنی بغیر اس عذر کے کوئی اگر یہ کہہ دے کہ بغیر دھوئے آپ دوسرا عمرہ اس احرام پر نہیں کر سکتے، تو یہ بات غلط ہے۔ ہاں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پلین میں بیٹھے تھے، چائے منگائی، چائے گر گئی احرام پر، یا پھر ابھی کھانے بیٹھے تھے، عمرے کو گئے نہیں تھے، تیل گر گیا، دال گر گئی، کچھ بھی ہوا، تو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس احرام پر عمرہ نہ کروں، آپ کوشش کریں پانی سے، صابن وغیرہ نہیں، پانی سے اگر اس کو دھو سکتے ہیں، وہ پھیکا پڑ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اس پہ عمرہ نہیں کروں گا، تو آپ احرام بدل بھی سکتے ہیں، یعنی دوسرا احرام بھی پہن کر آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک عمرہ اس طریقے سے مکمل ہوتا ہے۔ اب کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ عمرہ ہونے کے بعد دوسرے دن بعض لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں جا کر وہاں سے نیت کر کے عمرہ کرتے ہیں، تو بالکل کیجئے۔ آپ جانے سے پہلے اپنے روم میں ہی غسل کر لیجئے، اور روم میں غسل کرنے کے بعد میں آپ احرام وہیں باندھ لیجئے، تاکہ وہاں جا کر مسجد عائشہ جا کر صرف نیت کر کے ڈائریکٹ حرم پہنچ کر باقی جو چیزیں میں نے بتائی ہے اسی حساب سے آپ کا عمرہ ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، پہلا عمرہ آپ لوگوں کی طرف سے ہوگا، دوسرا عمرہ آپ اپنے جس مرحومین کی طرف سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اگر ایک عمرے میں آپ کئی مرحومین کے بھی نام لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، یعنی ان تمام کی طرف سے میں عمرہ کر رہا ہوں، اللہ ان سب کو بھی ثواب دے گا، ثواب آپ کو بھی دے گا۔ تو یہ جو ضروری باتیں تھیں یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہاں جانے کے بعد کچھ سسٹم اپنے کو بھی چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں کھانا کھانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ٹائم فکس ہے، زیارتوں کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ٹائم فکس ہے، مکے سے مدینہ جانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ٹائم فکس ہے، تو جو ٹائم وہاں پر آپ کو بتایا جائے اس ٹائم کو فالو کریں۔ اب ہوتا یہ کہ 5-6 آدمی ہیں، تو 5-6 آدمی ناشتے کے لیے نہیں اترے، کیونکہ اپنی عادت ہوتی ہے ناشتہ دیر سے کرتے، 5-6 آدمی نہیں اترے، 2 جنے اتر گئے، تو باقی 4 کا ناشتہ آپ اپنے روم میں لے کے چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ بھائی آپ ناشتہ لگا کے رکھو، وہ آئیں گے کھائیں گے، 10 بجے تک آئیں گے، تو وہاں ان کو گورنمنٹ کا ٹائم فالو کرنا پڑتا، اپنا ٹائم وہاں فالو نہیں ہوتا۔ تو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو اپنا کھانا اپنے روم میں لے جا کر رکھ لیں، جن کا بھی ہے، تاکہ وہ بھی کھا سکیں اور کوئی بھی کھانے سے وہاں محروم نہیں ہو سکے۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں۔ اب کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، جو بتانا تھا وہ میں بتا چکا ہوں۔ جی، سوال تو کچھ بھی نہیں ہے، جی، ہوٹلس وغیرہ کا ہے۔